बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मास अहमद और हालात रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूं। माज़रत चाहते हैं, कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से आज लेट आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है जनाब आइम्मा अरबा और तकलीद, यानी जो चार इमाम अहले सुन्नत वल जमात जिनको हम फॉलो करते हैं उन आइम्मा इकराम के हवाले से और तकलीद के हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी और कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक आपको सबूत भी पेश किए जाएंगे कि आया जो तकलीद है उसकी क्या हैसियत है और इन इमामों को क्यों फॉलो किया जाता है, इनकी तकलीद क्यों की जाती है। इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू फरमाने के लिए पहले भी हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं इंतहाई अहम शख्सियत और फाजिल जामिया कादरिया अशरफिया गुजरात मोहतरमुल मकाम जनाब मौलाना अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और तिलावत कलाम पाक से आज की इस नशिस्त बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुख्तसर सी तिलावत कलाम पाक और इंशाल्लाह उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, चूँकि पहले ही टाइम काफ़ी गुजर चुका है इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो है ना इस मौजू पर गुफ्तगू शुरू की जाए। इस वजह से आज नात के लिए हाफिज़ कासिम एक नौजवान ने आना था, लेकिन कल इंशाल्लाह उनकी नात पढ़वाएंगे हम। तो बाकायदा जो है हम आज के इस मौजू का आगाज़ करते हैं। अल्लाह साहब, बड़ा अहम मौजू है, तो सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए। एक तो काइंडली ये बता दीजिए कि तकलीद का मानी और मफ़हूम क्या है और आइम्मा अरबा से क्या मुराद है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दूसरी मरतबा मुझे मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला इस जामिया को दिन दोगुना रात चौगुना तरक्कियाँ अता फ़रमाए और मुफ्ती साहब को नेक मकासद के अंदर अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। तकलीद को सबसे पहले जिस तरह कि आपने बताया कि हमें इल्म होना चाहिए कि तकलीद कहते किस चीज़ को है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर यही पता नहीं है तो उसके ऊपर फिर वो जो कुछ भी हम बयान करते रहें वो बयान करने का फ़ायदा नहीं है। तकलीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सही, और ये कुल्दुन से बना है। ठीक है। और कुल्दुन का मतलब होता है बारी आना, जिम्मे लगाना, मुकर्रर करना, सही, डोरी या रस्सी को बटना, सही। तो इसी तरह तकलीद जिस वक्त वहां से बनेगा ना, कुल्दुन से फिर तकलीद की तरफ हम जाएंगे तो उसकी रोशनी के अंदर तकलीद के मानी ये हो जाएंगे कि गले के अंदर किसी चीज को डालना, गले में हार डालने को भी तकलीद कहते हैं। अच्छा। इसी तरह किसी के जिम्मे कोई काम लगाना, मुकर्रर करना, ड्यूटी को लेना, सही, किसी को कोई काम सौंपना, ये तकलीद के लुग़वी मानी होंगे। और इसके अंदर सरे फरिश्त जो है वो ये है गले के अंदर हार डालना। सही। इसको बयान भी किया जाता है, गले गर्दन के अंदर, गले के अंदर जो हार डाला जाता है उसको हम उस हार डालने को तकलीद कहते हैं। ये तो हो गया लुग़वी माना इसका। सही। लेकिन हमारे फुक़हा अहनाफ और इसी तरह बाकी शरअन आप तकलीद के बारे में कह लें कि वो क्या चीज़ है। अच्छा। तकलीद का मतलब होता है किसी शख्स दूसरे शख्स को उसके कौल और उसके फेल के अंदर फॉलो करना, उनकी पैरवी करना, ये समझते हुए कि ये मुहक्किक हैं। अच्छा। ये मुजतहिद हैं और इनका जो इज्तिहाद है उसमें ये हक के ऊपर है। सही। किसी इमाम मुजतहिद की पैरवी करना ये समझते हुए कि वो अहले तहकीक में से हैं, वो मुहक्किक हैं और वो मुजतहिद हैं और अपनी इज्तिहाद के अंदर वो हक के ऊपर हैं। सही। बगैर किसी दलील के चक्कर के अंदर पड़े हुए जो बंदा इस तरह किसी को फॉलो करता है, किसी इमाम की पैरवी करता है, उसको मुक़ल्लिद कहा जाता है। सही। और जिस इमाम को वो फॉलो कर रहा होता है उनको मुक़ल्लिद कहा जाता है। ठीक है। ये तो हो गया तकलीद का माना और मफ़हूम, यानी किसी भी इमाम को फॉलो करना बगैर दलील के, ये समझते हुए कि ये हक के ऊपर है और मुजतहिद हैं और अपने इज्तिहाद के अंदर ही हक के ऊपर हैं। अल्लाह ताला ने इनको मुसीब फरमाया, ये हक के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अब उसके बाद अगला
جو سوال آتا ہے ذہن کے اندر وہ یہ ہے کہ اس تقلید کی کیا قرآن و سنت کے اندر کوئی اصل موجود ہے؟ بالکل ایسے ہمارا سوال بھی اگلا یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں تقلید کی کیا حیثیت ہے، اور کیا قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مواد ہمارے پاس موجود ہے؟ اور جو دوسرا آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آئمہ اربع سے کیا مراد ہے؟ صحیح. آئمہ اربع، آئمہ امام کی جمع ہے، اربع کا معنی ہے چار، اس کا مطلب ہے چار امام. اور ان چار اماموں سے مراد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور انہیں کی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے. سن 80 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور 150 ہجری کے اندر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور عمر کے اعتبار سے بھی یہ باقی ائمہ سے بڑے ہیں. اور ان کے بعد دوسرے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی ہے سن 95 ہجری کے اندر، اور 179 ہجری کے اندر انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن ادریس ان کا نام ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جس سال امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے پردہ فرمایا نا آپ نے، آپ کا وصال ہوا 150 ہجری کے اندر، اسی سال یعنی 150 ہجری کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے. ٹھیک 150 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. اور چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان سب سے عمر میں چھوٹے ہیں. تو یہ چار جو امام ہیں ان کو کہا جاتا ہے آئمہ اربع. آئمہ اربع چونکہ یہ فقہ کے اندر جس وقت آئمہ اربع کا لفظ بولا جائے تو یہ چار امام مراد ہوتے ہیں. تو ان چاروں اماموں میں اگر عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو عمر کے اعتبار سے بھی بڑے، اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک ہے اس کو خیر القرون کہا گیا ہے، تمام زمانوں سے بہتر ہیں. اور خیر القرون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ان تمام ائمہ میں سب سے جن کو امام اعظم ہم کہتے ہیں بڑے امام، تو وہ صرف علم میں بڑے نہیں ہیں، تقویٰ میں بڑے نہیں ہیں، زہد میں بڑے نہیں ہیں، اپنی فقاہت کے اندر ہی بڑے نہیں ہیں، یا اپنے علم کے اعتبار سے ہی بڑے نہیں ہیں، بلکہ ان کو بڑا ہونے کا اعزاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جس وقت وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت 20 صحابہ کرام موجود تھے دنیا کے اندر، اور انہوں نے 11 صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے حدیث بھی لی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بندہ صحابی کی زیارت کرتا ہے اس کو تابعی کہا جاتا ہے. تابعی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ تابعین کی لسٹ کے اندر آتے ہیں، لیکن دوسرے تین وہ تابعین میں ان کو نہیں. صحیح. تو یہ ہیں ائمہ اربع. صحیح ہوگا. صحیح. تقلید کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے در منصور کے اندر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا یصلی ویصوم ویحج ویغزو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، حج بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جہاد بھی کرتا ہے. انہ لا منافق، لیکن وہ بندہ منافق ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کبھی کبھار بندہ نمازی ہوتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منافق ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو اس میں منافقت کیسے آ گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امام کے اوپر تان و تشنیع کرنے کی وجہ سے، اپنے امام کے بارے میں زبان تان دراز کرنے کی وجہ سے. اور پھر فرمایا وَإِمَامُهُ مَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا امام وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر جس کو امام کہا گیا ہے نا اور اہل علم کہا گیا ہے وہ یہی فقہاء ہیں.
اچھا وہ یہی مجتہدین ہیں کہ اگر تمہیں علم نہیں تو ان مجتہدین سے پوچھو، ان کی پیروی کرو. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ کی دوسری جلد کے اندر لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ عامی وہ شخص ہے، مقلد وہ شخص ہے جو اجتہادی جو مسائل ہیں ان کو شریعت کا احکام ان کے بارے میں معلوم کرنے کے بارے میں ماہر نہیں ہے. اچھا. جو بندہ عام ہے، عوام الناس میں سے ہے، وہ مقلد ہے، اور وہ مقلد وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ شرعی احکام معلوم کر سکے مسائل اجتہادیہ کے اندر. تو کہتے ہیں لہٰذا اس بندے کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے حکم کے مطابق کسی مجتہد کی تقلید کرے. اچھا. اور پھر یہاں انہوں نے ایک مثال دے کے بڑی پیاری سمجھایا علامہ خطیب بغدادی نے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک بندہ نابینا ہے، اس نے نماز پڑھنی. اب نماز پڑھنا ایک مسئلہ ہے شرعی، اور اس کے لیے شرائط جس طرح کے پہلے پروگرام کے اندر بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ استقبال قبلہ شرط ہے. صحیح. اب اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے وہ نابینا. اب وہ کیا کرے؟ کسی سے پوچھے گا. ہے شرعی کام ہے، شریعت کا کام ہے، لیکن اب اس کے پاس وہ آلہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ قبلے کا تعین کر سکے، اجتہاد کر سکے جس کے ذریعے. تو فرماتے ہیں جس طرح ایک جس کے پاس آنکھ نہیں، نابینا شخص یہ اہلیت نہیں رکھتا قبلے کی طرف منہ کر سکے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آنکھ والوں کے پیچھے چلے، آنکھ والوں کی تقلید کرے اور دلیلوں کے پیچھے نہ پڑے. تو اسی طرح عوام الناس جو ہیں یہ اس بندے کی طرح ہی ہیں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے بالکل نابلد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. لہٰذا ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ اس امام کے پیچھے چلیں جس کی آنکھ کو اللہ نے روشن کیا ہوا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عرفان عطا فرما رکھا ہے، اور ان کے پیچھے چل کے اپنے دین کو سمجھیں اور ان کے پیچھے چل کے دین کے احکامات کے اوپر عمل کریں. اس آیت کریمہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور ائمہ کریم کی تفسیر کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ایک نابینا شخص کے لیے قبلے کا تعین کرنے کے لیے کسی کو امام ماننا ضروری ہے نا، اسی طرح ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے دین کا قبلہ درست کرنے کے لیے کسی امام کی تقلید کریں، ان کے پیچھے چلیں. پھر آپ نے چونکہ دو لفظ بولے قرآن و حدیث، تو قرآن سے تو یہ اشارہ مل گیا. صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی تقلید کا تصور موجود تھا. اچھا. اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، اور امام بہقی نے، امام دارمی نے، بڑے بڑے جو اکابر محدثین انہوں نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا اپنی سندوں کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا مفتی، عالم، قاضی مقرر کیا. ٹھیک ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، پوچھا اے معاذ تم جا تو رہے ہو قاضی بن کے، تم وہاں کیف تقضی، فیصلہ کیسے کرو گے؟ اچھا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں اقضی بما فی کتاب اللہ، اچھا قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا. صحیح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لم یکن فی کتاب اللہ، اگر قرآن پاک سے تجھے مسئلہ نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. عرض کی فبسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں حضور آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ کے فیصلے تلاش کروں گا جو آپ نے کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا. فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اچھا اگر نہ قرآن کے اندر تجھے مسئلہ ملا، نہ حدیث کے اندر تجھے مسئلہ ملا، پھر کیا کرو گے؟ اچھا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی فَإِذًا أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا آلُو، عرض کی حضور پھر اس وقت میں اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کروں گا. صحیح سرکار کے سامنے بول رہے تھے اجتہد برأیی ولا آلو، اس وقت میں اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کروں گا، لیکن میں اپنی اجتہادی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا. صحیح. پوری ہمت کروں گا، اور جو اس اجتہاد کا مطلب یہ جہد سے بنا نا، پوری کوشش کرنا. میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کو ثابت کروں، کیونکہ نہ تو وہ قرآن سے ملا ہے نہ حدیث سے ملا ہے، میں اپنے اجتہاد کے ذریعے اس کو ثابت کروں گا. اب جس وقت حضرت معاذ بن جبل نے یہ سوال کا جواب دیا نا سرکار کو، ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما يرضى به رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قاصد کو، اس نائب کو وہ جملہ بولنے کی توفیق عطا دی ہے جس جملے کی وجہ سے اللہ کا نبی بھی خوش ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی بھی راضی ہو گئے۔ صحیح۔ اگر سرکار اجتہاد کو پسند ہی نہ فرماتے ہوتے تو سرکار فرماتے قرآن اور حدیث بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، صحیح۔ لیکن سرکار خوش بھی ہوئے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اس حدیث میں دو چیزیں تو واضح ہیں، ٹھیک ہے، صراحتاً وضاحت کے ساتھ دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت قرآن کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہ مل رہا ہو، حدیث کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہ مل رہا ہو، تو مجتہد اس کو اپنے اجتہاد سے ثابت کر سکتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ سرکار کے سامنے کہہ رہے تھے اور سرکار خوش ہوئے اس کے اوپر۔ صحیح۔ دوسری بات، اب جب یمن کے اندر، آپ ہی مجھے بتائیں، حضرت معاذ بن جبل یمن کے اندر چلے گئے، قرآن سے مسئلہ بتایا تو ٹھیک ہے، لوگوں نے ماننا ہی تھا، حدیث سے مسئلہ بتایا تو لوگوں نے ماننا ہی تھا۔ جب تیسرا سٹیپ آتا ہے، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا، انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے مسئلہ بیان کر دیا، صحیح ہے، تو کیا یمن کے لوگوں کے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں تھا؟ بالکل، وہ یمن کے قاضی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے تھے۔ صحیح ہو، ایک تو یہ مسئلہ پتا چلا اس حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث ہے کہ مجتہد کے لیے اجتہاد بوقت ضرورت کرنا جائز ہے۔ صحیح ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہمیں پتا چلی کہ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ مجتہد کے اجتہاد کے اوپر عمل بھی کرے جس وقت وہ اجتہاد کے ذریعے مسئلہ بیان کرے، کیونکہ نہ تو وہ قرآن کے اندر مسئلہ موجود ہونا ہے نہ حدیث کے اندر۔ حضرت معاذ بن جبل نے حدیث، قرآن اور حدیث کے بعد جب اپنے اجتہاد سے مسائل بیان کیے تو پورا یمن ان کا مقلد تھا، بالکل، پورا یمن ان کی تقلید کر رہا تھا، صحیح، اور کسی بندے نے بھی نہیں پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ سرکار کے سامنے یہ کہہ کے آئے تھے کہ حضور اگر قرآن و حدیث میں نہ ملا میں اپنے اجتہادی قوتوں سے مسئلے کو ثابت کروں۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر یہ چیز بڑی اچھی، بڑے واضح لفظوں کے بڑی اچھی وضاحت علامہ صاحب نے کی ہے اس حوالے سے۔ علامہ صاحب میں آگے سوال کریں گے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے زیادہ تر عالم تو ہے نہیں، تو اس طرح کے الفاظ جو سمجھنے میں مشکل ہوتے ہیں تو وہ ذرا وضاحت کیجئے گا کہ اجتہاد سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہمارا آج ٹاپک چلے نہیں ہے اجتہاد والا، لیکن پھر بھی اجتہاد سے مراد کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے، اجتہاد جہد سے بنا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، صحیح، پوری قوت صرف کر دینا، ہمت صرف کر دینا، خرچ کرنا، اپنی پورا زور لگا دینا کسی کام کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اجتہاد، مجتہد جس وقت اپنی پوری علمی قوت کے ساتھ کسی مسئلے کو ثابت کرتا ہے نا، تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، صحیح، کہ مجتہد کا یہ اجتہاد، یعنی وہ اپنے شعور اور اپنے علم کے مطابق جس وقت ایک چیز کو دوسری چیز پہ قیاس کر کے پھر وہ سارے مسئلوں کو ثابت کرتا ہے نا، تو جو مسائل مجتہد ثابت کر رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا اجتہاد ہے۔ سب ٹھیک ہے، زبردست۔ علامہ صاحب، اگلا جو ہمارا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ جو ان کا ٹینیور تھا، جو ان کا دورانیہ تھا مقلدوں کا، ہمارے عامہ اربا کا، اس حوالے سے تو جو کیا تقلید چوتھی صدی کے بعد کی پیداوار ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا، تو اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ دیکھیں، آپ نے یہ سوال کر دیا، چلو جو بھی میں نے گفتگو کی ہے، اچھا، اس کے بعد یہ سوال بنتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے ترمذی، ابو داود اور امام بہقی کے حوالے سے کہ حضرت معاذ بن جبل تو سرکار کے زمانہ مبارک کے اندر تقلید کروا رہے تھے لوگوں سے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ اجتہاد کر رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر چوتھی صدی کی پیداوار نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سوال بنتا ہے کہ کلی طور پر جس طرح آج ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، اس طرح کلی طور پر تقلید کس دور کے اندر شروع ہوئی؟ صحیح ہو گیا، کیونکہ اس وقت جزوی طور پر یہ تقلید موجود تھی، مطلب کچھ نہ کچھ تقلید، ایسے نہیں تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مان رہا ہے تو بس وہ حضرت معاذ بن جبل کو ہی مان رہے تھے اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دور میں تو چونکہ صحابہ کرام موجود تھے اور اتنی ضرورت بھی ان چیزوں کی نہیں آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ مبارک تھا، سرکار خود مسائل کو بیان فرما دیتے تھے۔ اس لیے یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ اگر اتنی ضروری تھی تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں کی، پھر فلاں نے کیوں نہیں کی، تو یاد رکھیں بیمار کو ضرورت ہوتی ہے دوائی کی، مطلب ایک بندہ 10 سال بیمار نہیں ہوا، 11ویں سال جا کے بیمار ہو گیا، آپ اعتراض کریں بھائی آج تو انجیکشن لگوا رہے پہلے 10 سال لگوائے، تو یہ بچگانا سوال ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو تو ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر صحابہ کرام کے اندر کچھ نہ کچھ یہ موجود تھی تقلید والی، جیسا کہ میں نے ابھی یہ مثال دی ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلی طور پر یہ کس دور کے اندر شروع ہوا ہے، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری،
اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ان کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں. اچھا. جو غیر مقلدین ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. ہاں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل سنت تھے اور نقش بندی تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. انہوں نے اپنی جو تفسیر کا نام رکھا ہے نا تفسیر مظہری، انہوں نے اپنے مرشد کے نام پہ رکھا ہے، حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے اوپر انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہوا ہے. وہ مقلد تھے، حنفی تھے. اچھا اچھا. انہوں نے لکھا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں کہ وہ مستند ہیں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کی دوسری جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت، وہ کہتے ہیں ان اہل سنت والجماعہ قد افترقت بعد ثلاثہ او الاربعہ. وہ کہتے ہیں قرون ثلاثہ او الاربعہ، وہ کہتے ہیں تیسری صدی یا چوتھی صدی ہجری کے بعد، تیسری صدی یا چوتھی صدی ہجری کے بعد اہل سنت و جماعت جو ہے وہ 4 مذاہب کے اندر تقسیم ہو گئی تھی. اچھا. 4 مذاہب، ٹھیک. یہ جن کو مذاہب اربعہ انہوں نے کہا ہے. صحیح وہ ہو. کہتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مَذْهَبٌ سِوَى هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، اور اس وقت ان 4 کے سوا اور کوئی مذہب بھی موجود نہیں رہا تھا، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے، وہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی یہ 4 جماعتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اہل سنت و جماعت فقہ کے اعتبار سے 4 ائمہ کے پیچھے چلی اور ان کی 4 جماعتیں بن گئی، لیکن وہ چاروں کے چاروں اہل سنت و جماعت ہیں. ٹھیک ہو گیا. اصول کے اندر ان کا کوئی اختلاف نہیں، فروعی مسائل کے اندر جا کے آگے ائمہ کرام کے مسائل کے اندر اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے یہ جو 4 جماعتیں ہیں نا، 4 یہ جو گروپ بن گئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تیسری صدی کے بعد باقاعدہ اس طرح لوگوں نے کلی طور پر ان کو تسلیم کیا. اور بلکہ قاضی انہوں نے یہ بھی کہا ہے ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ کہتے ہیں وَقَدْ إِنْ أَقَدَ الْإِجْمَاعُ الْمُرَكَّبُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلٍ يُخَالِفُ كُلَّهُمْ، اور اس دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہو گئے تھے کہ جو ان 4 کے اندر بھی نہیں ہے نا ہوگا اس کی بات باطل ہوگی. حق وہ ہوگا جو ان 4 کے اندر ہوگا. اچھا اچھا. جو ان سے باہر نکلے گا وہ حق پہ نہیں ہوگا، وہ باطل پرست ہوگا. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. تو یہاں سے آپ نے جو سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی ہجری کی پیداوار ہے، پیداوار نہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عروج اس وقت پکڑا ہے، شروع اس وقت ہوئی، عروج اس وقت پڑا. کلی طور پر تقلید شخصی جو ہے ایک امام کے پیچھے چلنے والا یہ کام یہ اس دور کے اندر شروع ہے. حالانکہ تقلید جو ہے اس کی ابتدا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہو چکی تھی. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے پہلی جلد کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، مدینہ شریف کے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک عورت حج کرنے کے لیے گئی ہے اور ابھی اس نے طواف الوداعی جو طواف ہے وہ کرنا ہے، اس سے پہلے اس کو مینسز آ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتا ہے حیض اس کو. تو کیا وہ عورت جو ہے طواف الوداع جو وداعی طواف ہے اس کو چھوڑے بغیر ہی واپس آ جائے؟ صحیح ہے. یا وہاں رکی رہے اور اس کے بعد وہ طواف کر کے واپس آئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چھوڑ کے واپس آ سکتی ہے. اچھا. جب آپ نے یہ کہا تو مدینہ شریف کے لوگ جو تھے نا وہ مسئلے پوچھا کرتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے اور ان کے مسئلوں کے اوپر عمل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی لا ناخذ لقولک ونادوا قول زید، ہم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کو چھوڑ کے آپ کے مسئلے کے پیچھے نہیں جا سکتے. اچھا. اب یہ کون تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے مسئلے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حضرت زید کے مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ صحابی تھے. ٹھیک ہے. اور تابعین کا دور تھا اور صحابہ اکرام تھے. اب صحابہ اکرام اور تابعین جس وقت یہ جملہ بول رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس آپ نے جو مسئلہ بتایا ٹھیک ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا علم ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے امام زید کی بات چھوڑ کے آپ کی بات نہیں مان سکتے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 صدی کی پیداوار ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جزوی طور پر تقلید کا تصور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ہی موجود تھا. ہاں باقاعدہ طور پر ائمہ اربعہ کی تقلید اس کے بارے میں نے کہا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ آپ کو بتا دیا ہے.
ناظرین ہمارا ٹاپک جو ہے تقریباً اختتام کی طرف ہی جا رہا ہے، تو علامہ صاحب جو ایک انتہائی اہم چیز ابھی جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احادیث کے ظاہری مفہوم کو پھر کیوں نہ عوام لے، جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہے؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ خود ہی حدیث پڑھے، خود ہی حدیث پڑھے، جو خود ہی اس سمجھ کا آئے، مطلب ڈرائیو کرے، خود بھی اسے عمل کر لے، ہمیں ان کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، پھر خود ہی اس کے اوپر عمل کرے، اماموں کو ماننے کی کیا ضرورت کیا ضرورت ہے؟ ہے؟ اگر اس طرح کریں گے نا تو پھر دنیا کے اندر میرا خیال ہے کوئی چیز حرام نہیں رہے گی، کیونکہ جس کو ایک چیز حرام نظر آنی ہے اس نے کوئی اور روایت تلاش کرنی ہے جہاں سے اس کو کوئی چور دروازہ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، ادھر وہ چلا جائے، اور ظاہر کے اوپر عمل ہو بھی نہیں سکتا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، شرح معانی الاثار کے اندر بہت سی ایسی روایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کا ایک ہوتا ہے حدیث کا سند کے اعتبار سے صحیح ہونا، اور ایک ہوتا ہے حدیث کا عمل کے اعتبار سے صحیح ہونا، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اچھا، بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح ہو گیا۔ مثلاً جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار نے فرمایا ان الماء لا ينجس، پانی پلید نہیں ہوتا۔ اچھا، پانی پلید نہیں ہوتا، میں نے حدیث آپ کو سنا دی، تو اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ پانی پلید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دوسری حدیث کے اندر بیان کیا، کتا اگر منہ ڈال لیتا ہے پانی کے اندر تو اس کو 7 مرتبہ تم دھو لو تو وہ پاک ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور کھڑے ٹھہرے پانی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر پلید ہوتا ہی نہیں تو پھر منع کرنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے۔ اگر پلید ہوتا ہی نہیں تو کتا منہ ڈال دے تو برتن کو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ صحیح۔ اب جس وقت عامی ایک بندہ اس حدیث کو پڑھے گا کہ پانی پلید ہوتا ہی نہیں، تو وہ تو یا اگر دونوں پڑھ لے گا تو کنفیوز ہو جائے گا، اگر ایک پڑھے گا تو ایک پہ عمل کرے گا، اور جس نے ایک ہی پڑھی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے امام مسجد صاحب کو بھی تنگ کرے گا اور آپ کو بھی تنگ کرے گا، آپ کیسے کہتے ہیں جی پانی پلید ہوتا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، حدیث صحیح ہے، پانی پلید ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اور اسی طرح دوسری حدیث ہے سرکار ان الارض لا تنجس، زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب کہ نمازی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جس جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین بھی پاک ہو۔ اگر پلید ہوتی ہی نہیں، گندگی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر نماز شروع کر دیں، آپ کہیں گی میں نے اس چیز کو بنیاد پڑھا ہوا ہے، میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہوا ہے، اور حدیث کے اندر حدیث بھی صحیح ہے، اس میں یہ ہے کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو کسی امام کا پلہ پکڑنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا، کسی مجتہد سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، پانی پلید نہیں ہوتا، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس پانی کی بات ہو رہی تھی نا، وہ پانی ایسی ایک جگہ تھی مدینہ شریف کے اندر کہ جہاں لوگ اپنے جو ہے نا اوجریاں وغیرہ پھینک دیتے تھے، کوڑا وغیرہ پھینک دیتے تھے، تو عام دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس طرح اس کے اندر سب کچھ پھینکا جا رہا ہے، لیکن وہ پانی اس طرح تھا، جاری تھا، پیچھے سے پانی مزید آتا تھا، وہ پانی آگے چلا جاتا تھا، ایسا پانی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جاری پانی جو ہے نا، جو بہا کے لے جاتا ہے غلاظت وغیرہ، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث جس نے پڑھنی ہے اس نے تو اتنی پڑھی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، وہ اس میں سے جو مجتہدین ہیں انہوں نے تو اپنے اجتہاد سے اس کا مطلب نکال لیا، عام بندہ جو ہے وہ اس کا مطلب صحیح نہیں نکال سکتا۔ یہ تو اس کے اوپر سب سے پہلا سوال یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کے اندر تقلید کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب ایک بندہ تقلید کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے میں تقلید کو نہیں مانتا، تو کن مسائل کے اندر تقلید کرنی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے۔ آج چونکہ آپ کا وقت بڑا محدود ہے، کیونکہ وہ مسائل ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے اور عوام کو بالکل ایسے اس موضوع پر جو ہے نا وہ کم و بیش 5-6 مزید اہم سوال ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ جو ہے ناظرین یہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے تقلید کا معنی اور مفہوم علامہ صاحب کی جانب سے بیان کیا گیا، ائمہ اربعہ کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور سب سے اہم چیز یہ کہ کیا یہ 4تھی صدی میں شروع ہوا معاملہ، اس کو احادیث کے ذریعے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ کب جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش آئی، چند مثالیں قرآن سے دیں، چند مثالیں احادیث سے دیں، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو تقلید ہے اس کی حیثیت کیا ہے شرعی اعتبار سے۔ اور بالکل اختتام میں علامہ صاحب نے جو احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ ایک عام شخص جو ہے اگر احادیث پڑھ لے تو ان سے وہ اپنا اجتہاد استعمال کر کے مطلب جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا فہم، اس کی عقل شاید اتنی نہیں ہے جتنی ان مجتہدین کی ہے کہ جنہوں نے ہمیں ان سارے مسائل سے آگاہی دی
اور ہمیں بتایا کہ کون سے مسائل آپ نے کس طرح سے سمجھنے ہیں اور کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ مزید ہم آگے لے کر بھی ضرور چلیں گے کسی دن ضرور۔ تو آپ سے اگلی نشست میں پھر سے کل ملاقات ہوگی تقریباً اسی وقت۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔